काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहती हूँ। हम किताब पढ़ रहे हैं फ़लसफ़ा हिजाब, जिसके राइटर हैं शहीद मुर्तज़ा मुतहरी, और किताब के सफ़ा नंबर 95 पर हम हैं। हमने 95 पेज के 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे अपनी लास्ट ऑडियो में, और अब हम इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। और हेडिंग है दूसरा इस्तस्ना। ये मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना। इसमें लिखा है कि यानी अपनी ज़ीनतों को ज़ाहिर ना करो मगर अपने शौहरों और जो भी डैश 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 लगा हुआ है उनके लिए। लिखा है पहले इस्तस्ना ने इस ज़ीनत को मुअय्यन किया जिसका आम अफराद पर ज़ाहिर करना जायज़ है, लेकिन दूसरे इस्तस्ना ने चंद अफराद को मुअय्यन किया जिन पर ज़ीनतों का ज़ाहिर करना जायज़ है। पहले इस्तस्ना में इसका दायरा बाएतबार बदन महदूद और बाएतबार अफराद वसी है, और दूसरा इस्तस्ना इसके बरक्स है। आयत में आने वाले बेशतर अफराद वही हैं जिन्हें फ़िक़ही इस्तिलाह में महरम कहा जाता है, और वो इस तरह हैं। हम आ गए हैं पेज 96 पर। आइए हम ये वो जो उन्होंने महरमों की लिस्ट दी है वो 12 यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए मैं पढ़ती हूँ। लिखा है अपने शौहरों, अपने बापों, अपने खुसरों, खुसर यानी खुसर की जमा, अपने बेटों, अपने शौहरों के बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपनी औरतों, अपनी लौंडी गुलामों, और उसके बाद है कि वो मर्द जिन्हें औरतों की हाजत नहीं। फिर 12वां है जिनसी अमूर से नावाकिफ़ या इस पर कुदरत ना रखने वाले बच्चे। तो इसके बाद लिखा है कि मज़कूरा अफराद में से आखिरी 4 महरम काबिल ज़िक्र हैं। अब नीचे हेडिंग, अब अगली हेडिंग है अपनी औरतें। अब इसके बारे में पढ़ते। लिखा है कि इस लफ्ज़ में 3 एहतमाल हैं। पहला, इससे मुराद मुसलमान औरतें हैं। इस कौल की बिना पर आयत का मफ़हूम यह है कि गैर मुस्लिम औरतें नामहरम हैं और मुसलमान औरतों को उनके सामने खुलकर नहीं आना चाहिए। दूसरा, इससे मुराद तमाम औरतें हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। तीसरा, इससे मुराद घरेलू मुलाजमा है, गोया हर औरत घर की औरतों के अलावा बाकी तमाम औरतों के लिए नामहरम है, और ये एहतमाल गैर काबिल यकीन है, इसलिए कि ये बात मुसलमात नेज़ ज़रूरियात इस्लाम में से है कि हर औरत दूसरी औरत के लिए महरम है। अब हम आ गए हैं पेज 97 पे। लिखा है दूसरा एहतमाल भी ज़ईफ़ है कि इस एहतमाल में ज़मीर की तरफ निसा के इजाफे के लिए कोई नुक्ता मौजूद नहीं है, लेकिन पहले एहतमाल के मुताबिक इस इजाफे में नुक्ता ये है कि काफिर औरतें गैर और बेगाना हैं और वो उनमें से नहीं हैं। फिर अगला पैराग्राफ है कि हकीकत यह है कि पहला एहतमाल ज़्यादा कवी है, और इसके मुताबिक रिवायात में भी आया है कि यहूदी और ईसाई औरतों के सामने मुसलमान औरत का बरहना होना मना है। इन रिवायात में इसकी वजह यह बताई गई है कि यह मुमकिन है कि गैर मुस्लिम औरतें अपने शौहरों या भाइयों के सामने मुसलमान औरतों के हुस्न जमाल की कुछ तफसील बयान कर दें। अगला पैराग्राफ है कि ख्याल रहे कि यहाँ एक मसला और है, और वो ये कि किसी मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरी औरत के महासिन यानी उसकी खूबसूरती की कोई तफसील अपने शौहर से बयान करे। इस मुमानियत की वजह से मुसलमान औरतों को तो एक दूसरी से इत्मीनान हो गया, लेकिन गैर मुस्लिम औरतों की तरफ से इत्मीनान नहीं। वो मुमकिन है कि अपने मर्दों के से मुसलमान औरतों की कैफियत के बारे में बात करें, इसलिए मुसलमान औरतों को ताकीद की गई है कि वो अपने आप को उनसे ढांक कर रखें। लेकिन फिर भी आयत ने मुकम्मल तौर पर इस बात की सराहत नहीं की है कि उनके सामने बनाव सिंगार और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करना हराम है। लिहाजा दीगर दलाइल और क़राइन से ये बात कही जा सकती है कि ये अमल मकरूह है। आमतौर पर फ़ुक़हा इस मसले में गैर मुसलमान औरतों के सामने मुसलमान औरत के पर्दे के कायल नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ पर्दा ना करने की कराहत पर फतवा देते हैं। अच्छा सामीन, अब हम आगे आ गए हैं। यहाँ पे हेडिंग है लौंडियाँ और ग़ुलाम। इसमें लिखा है कि इस जुमले में 2 बातों का एहतमाल है। एक ये कि इससे मुराद सिर्फ कनीज़ें हैं, और दूसरे ये कि इससे मुराद मुतलक ममलूक
ہے جس میں کنیزوں کے ساتھ غلام بھی شامل ہیں۔ اس مقام پر روایات اس دوسری تفسیر کی تائید کرتی ہیں، مگر فقہا کے فتوے اس سے ہم آہنگ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عراقی مدینہ آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور شرف یاب ہوا۔ اثنائے گفتگو میں جب اہل مدینہ کی بات آئی تو اس شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو غلاموں کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یہ عورتیں سواری کے وقت ان سے مدد لیتی ہیں۔ ہم آگئے ہیں پیج 98 پر۔ مدد لیتی ہیں، مثلا غلاموں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سوار ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی موضوع سے متعلق سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، کنیزوں اور غلاموں کے باب میں عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ آگے بریکٹ میں حوالہ ہے کافی جلد 5 صفحہ نمبر 531۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کنیز ہو یا غلام، اسلام بعض احکامات میں ان کے لیے استثناء کا قائل ہے، مثلا ستر اور حرمت نظر کے اعتبار سے کنیزوں اور آزاد عورتوں میں بڑا فرق ہے۔ کنیزوں پر سر ڈھکنا واجب نہیں ہے جبکہ آزاد عورتوں پر سر ڈھکنا واجب ہے۔ ظاہراً اس کا سبب ان کی خدمت گزاری ہے اور بعید نہیں کہ غلام بھی اسی طرح کا استثناء رکھتے ہوں، تاہم جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں فقہا کے فتووں کی روح سے ایسا حکم قرین قیاس نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی مستبعد میم سین تے بے عین دال مستبعد نظر آتا ہے کہ یہ جو آیت چھوٹا سا پارٹ لکھا ہے میں پڑھ رہی ہوں کہ او ما ملکت ایمانہن کی آیت صرف کنیزوں کے بارے میں ہو۔ اگر ہم مملوک کے استثناء کو صرف کنیزوں تک محدود کریں تو کہنا پڑے گا کہ آزاد عورتیں ایک دوسرے کے لیے مطلق محرم ہیں، لیکن کنیز آزاد عورتوں کے لیے محرم نہیں ہے مگر وہ آزاد عورت جو اس کی مالکہ ہو۔ اور جب ہم اس بات میں اس فتوے کا اضافہ کریں جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے فقہا نے کنیزوں کے لیے پردے کو غیر مردوں کے سامنے بھی واجب نہیں جانا ہے، تو بڑا عجیب نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ یہ کہ کنیز تمام مردوں کے لیے محرم ہے اور آزاد عورتیں تمام کنیزوں کے لیے نامحرم ہیں، گویا کنیز اس حکم میں مردوں کی صف میں داخل ہو جائے گی، اور یہ صورت ہرگز درست نہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 99 پر، اور لکھا ہے ہیڈنگ کہ وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے یقینی طور پر اس جملے میں وہ دیوانے اور ذہنی طور پر معذور افراد شامل ہیں جن میں شہوت کا کوئی مادہ نہیں ہوتا اور وہ عورت کی کشش محسوس کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض افراد نے اس آیت میں زیادہ عمومیت پیدا کی ہے اور ان میں محل کے خواجہ سراؤں کو بھی اس بنیاد پر شامل کر لیا ہے کہ ان میں بھی عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ گزشتہ دور میں اس فتوے کی بنیاد پر مخنثوں اور خواجہ سراؤں کو محرم سمجھ کر انہیں حرم سراؤں کی خدمت پر مامور کیا جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ بعض دوسرے افراد نے اس آیت کو اور زیادہ وسعت دی ہے اور کہا ہے کہ اس میں فقراء اور مساکین بھی شامل ہیں، جو لوگ روٹی کے ایک نوالے کو ترستے ہیں اور طبقاتی اعتبار سے بھی ان میں بہت فاصلہ پایا جاتا ہے، انہیں ہرگز جنسی مسائل کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سچ یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو اس قدر وسعت دینا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں پہلے طبقے کے افراد آتے ہیں، اور اگر ہم اسے زیادہ عمومیت دینا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ دوسرے طبقے کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جنسی امور سے ناواقف یا اس پر قدرت نہ رکھنے والے بچے۔ لکھا ہے کہ اس جملے کے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں، یہ ہیڈنگ میں نے پڑھ کے سنائی تھی۔ لکھا ہے اس جملے کی بھی 2 طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے۔ لم یظہرو کا جملہ ظہور کے مادے سے ہے اور الا کے لفظ نے اسے متعدی بنا دیا ہے۔ ممکن ہے ان دونوں لفظوں کی ترکیب اطلاع کا مفہوم پیش کرے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے انورٹڈ کاما میں کہ وہ بچے جو عورتوں کے امور سے قطعی واقف نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اور ممکن ہے اس سے غلبہ اور قدرت کا مفہوم لیا جائے۔ ایسی صورت میں مراد یہ ہوگی انورٹڈ کاما کہ ایسے بچے جو عورتوں سے لذت گیری کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے پہلے احتمال کے مطابق غیر ممیز بچے مراد ہیں جن میں ایسی اور باتوں پر دھیان دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن دوسرے احتمال کے مطابق وہ بچے مراد ہیں
جو جنسی امور پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ابھی نابالغ ہیں، گو وہ ممیز ہوں اور سب باتوں کو سمجھتے ہوں۔ اس احتمال کے بموجب وہ بچے جو حد بلوغ کو پہنچ گئے ہوں لیکن ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں استثناء میں شامل ہوں گے۔ فقہا کا فتویٰ بھی اسی تفسیر کے مطابق ہے۔ ہم آ گئے ہیں الحمدللہ پیج نمبر 100 پر۔ لکھا ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ترجمہ یعنی عورتیں اپنی زینتوں کے اظہار کے لیے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں۔ اور لکھا ہے کہ عرب عورتیں عام طور پر پازیب پہنتی تھیں اور یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے قیمتی پازیب پہن رکھا ہے اپنے پیر زور سے زمین پر مار کر چلا کرتی تھیں۔ قرآن مجید نے انہیں اس سے روکا اور اس کی ممانعت فرمائی۔ اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تیز خوشبو اور پرکشش آرائش جیسی ہر وہ چیز جو مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے عورت کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اصولی طور پر عورتوں کو معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کی تحریک کا باعث ہو یا نامحرم لوگ اس عمل سے ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان میں دلچسپی لیں۔ آیت کا آخری جملہ یہ ہے، ترجمہ: مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لکھا ہے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمام احکامات کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ احکامات پر عمل پیرا ہونے میں سہل انگاری سے کام لیں۔ اچھا سامعین، اب آگے لکھا ہے سورہ نور کی دیگر آیتیں۔ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ سورہ نور کی مندرجہ ذیل آیتیں بھی انہی مباحث سے متعلق ہیں۔ اب یہ آیت لکھی ہے، اس کا نیچے ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اے صاحبان ایمان لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور نابالغ بچے تم سے ملنے کے لیے 3 موقعوں پر اجازت طلب کریں: نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم قیلولہ کے لیے اپنا لباس اتار دیتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم سونے کی تیاری کرتے ہو۔ یہ تینوں تمہارے تخلیے کے وقت ہیں۔ پیج نمبر 101۔ ان تینوں وقتوں کے علاوہ بلا اجازت آنے جانے میں نہ تمہارے ذمے کوئی الزام ہے نہ ان کے ذمے، اور تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے۔ خداوند عالم بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ تمہاری خلوت گاہ میں آنے کے لیے دوسروں کی طرح اجازت طلب کریں۔ خداوند عالم اپنی آیتوں کو اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔ وہ سن رسیدہ عورتیں جن کو نکاح کی امید باقی نہ ہو تو ان کے لیے اس صورت میں برقع اتار دینے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بناؤ سنگار کے عالم میں نہ ہوں اور خود نمائی کا قصد نہ رکھتی ہوں، لیکن اگر برقع اتار دینے سے باز رہے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور خداوند عالم سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 58 سے لے کر 60 تک ہم نے اب جو پڑھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں 2 استثناء بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا، اور دوسرا عورتوں کے پردے کا اصول۔ شروع کی 2 آیتیں پہلے استثناء اور تیسری آیت دوسرے استثناء سے متعلق ہے۔ ہم پہلے اس حکم کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو کوئی خلوت قدر میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے، اور ہم اس میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ حکم قریبی محرم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ان آیتوں میں 2 طبقے اس دستور سے مستثنیٰ ہیں۔ ان 2 طبقوں کے لیے صرف 3 وقتوں میں طلب اجازت ضروری ہے، مگر دوسرے اوقات میں وہ آزاد ہیں۔ وہ 2 طبقے یہ ہیں: نمبر 1 تمہارے مملوک، نمبر 2 تمہارے نابالغ بچے۔ پھر لکھا ہے وہ 3 اوقات جن میں یہ 2 گروہ اجازت لینے کے پابند ہیں یہ ہیں: نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب لوگ گرمی کے سبب اپنا اور اوپری لباس اتار کر سستاتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم آگے پیج 102 پہ لکھا ہے ان مواقع پر بالعموم مرد و زن سونے کے مخصوص لباس میں ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ نماز عشاء کے بعد ایک ساتھ سوتے ہیں اور نماز فجر سے پہلے ایک ساتھ سو کر اٹھتے ہیں، اور ان کا لباس مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کنیز و غلاموں اور نابالغ بچوں کو بغیر اجازت ان کے کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ دوسرے مواقع پر کثرت آمد و رفت کے سبب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیتوں میں ہم 3 نقطوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ، الذین ملکت ایمانکم کے ساتھ جمع مذکر کے لیے استعمال ہونے والا موصول الذین آیا ہے، جو حتماً غلاموں کو شامل کرتا ہے، جیسا کہ تفسیروں اور روایتوں میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت منقول ہے اس میں آپ فرماتے ہیں
یعنی 3 مواقع پر اجازت کا دستور مردوں سے مخصوص ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اسی طرح آ جا سکتی ہیں۔ حوالہ ہے بریکٹ میں کافی جلد 5 صفحہ نمبر 529۔ آگے لکھا ہے غلاموں کا ان 3 مواقع سے ہٹ کر عورت کے کمرے میں داخل ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ غلام استثنائی کیفیت کے حامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما ملکت ایمانہن کے جملے میں غلام بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم پردے کی آیت میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس آیت میں بھی ما ملکت ایمانکم کا بیان ضمیر مذکر کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ غلام خود عورت کا مملوک ہو۔ یہاں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو غلامی کی رسم ختم ہو چکی ہے اور غلام کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس بحث پر اتنا زور دینا بالکل بیکار ہے۔ اولاً تو اسلام کا ان مسائل کے بارے میں نقطہ نظر واضح ہو جانے سے ہم ان قوانین کے عمومی مقصد سے بہتر واقفیت دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اولاً تو اسلام کا ان مسائل کے بارے میں نقطہ نظر واضح ہو جانے سے ہمیں ان قوانین کے عمومی مقصد سے بہتر واقفیت ہو جائے گی، جن میں سے بعض کی آج بھی ضرورت ہے۔ دوسرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پرجوش مجتہد غلاموں کے احکام کا بعض مماثل صورتوں میں نوکروں اور خدمتگاروں پر بھی اطلاق کر دے۔ اب آگے ہم پیج نمبر 103 پہ، اور دوسرا یہ ہم نے جو ابھی پڑھ رہے تھے ہم، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 نقطوں کی طرف توجہ، پہلا ہم نے پڑھ لیا، اب دوسرا نقطہ آ گیا ہے پیج 103 پر ہمیں لکھا ہے طوافون علیکم بعضکم علی بعض کے جملے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غلاموں اور نابالغ بچوں کو اذن سے اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت رکھتے ہیں اور ان کا بار بار اجازت مانگنا کام میں حرج کا باعث بنتا ہے۔ در حقیقت ان موارد میں استثناء کا سبب یہی ہے کہ یہاں پابندی دشواری کا سبب ہوتی ہے، اس میں ملکیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں چہرہ، 2 ہاتھ اور پردے سے متعلق استثناءات اور اسی طرح محرموں کا استثناء بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ گو کہ اس موضوع پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مگر آگے چل کر ہم زیادہ وضاحت سے اس کی تشریح کریں گے۔ اب ہے تیسرا نقطہ، لکھا ہے اس آیت میں دوسرے بالغ مردوں کی طرح 3 وقتوں میں اجازت طلب کرنے والوں میں وہ بچے بھی مکلف قرار دیے گئے ہیں جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے۔ اس بنا پر نابالغ بچے بھی خواہ وہ سمجھدار اور سن بلوغ کے قریب ہی کیوں نہ ہوں، آیت میں معین شدہ ان 3 وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت خلوت گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب نیچے لکھا ہے کہ یہ آیت بظاہر اس بات پر دلیل بن سکتی ہے کہ پردے سے متعلق آیت میں جو یہ آیت لکھی ہے دوبارہ وہی کہ الطفل الذین لم یظہروا علی عوارت النساء کے جملے سے مراد نہ سمجھ نہیں بلکہ نابالغ بچے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس کے مفہوم میں 2 احتمالات پیش کیے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے پردے کے مسئلے سے متعلق پہلا اور دوسرا استثناء اسی سورہ کی 31ویں آیت میں مذکور ہے۔ یہ تیسرا استثناء والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فیاس علیہن جناح کی آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سن رسیدہ عورتیں جنہیں اب شادی کی کوئی امید نہیں ہے اور اب وہ اپنا برقع اتار سکتی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کا مقصد خود نمائی اور خود آرائی نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے پردے کی رعایت کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خداوند عالم سننے اور جاننے والا ہے۔ اب لکھا ہے قواعد سے مراد کون ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ ضعیف عورتیں، وہ ضعیف عورتیں جو جنسی اعتبار سے مرد کی مطلوب نظر نہیں ہوتی، ہم آگے پیج 104 پہ نہیں ہوتی، اور اسی لیے انہیں اپنی شادی کی امید نہیں رہتی۔ ممکن ہے ان میں شادی کی تمع باقی ہو مگر امید نہیں کا جملہ بتاتا ہے کہ عورت کے 2 لباس ہیں، ایک باہر جانے کا پہناوا اور دوسرے گھر کا لباس۔ سن رسیدہ عورت کو جس پہناوے کی چھوٹ دی گئی ہے وہ باہر جانے والا اوپری پہناوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں خود نمائی اور خود آرائی کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی روایات میں بوڑھی عورتوں کے لیے ترک پردہ کے حدود متعین ہیں اور ان کے لیے سروں سے اپنی اوڑھنیاں ہٹانے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔
اچھا، اس کے بعد یہ جو عربی کی 3 لائنیں ہیں اس میں نیچے لکھا ہے کافی جلد 5 صفحہ نمبر 522، وسائل جلد 3 صفحات 25 اور 26۔ عبداللہ حلبی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یزعنا ثیابہن سے مراد اوڑھنی یا دوپٹہ ہے۔ میں نے عرض کی خواہ کسی کے سامنے کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں کسی کے سامنے کیوں نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ ہو، خود نمائی اور خود آرائی کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ کے جملے سے یہ قاعدہ کلیہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی روح سے عورت پردے کی جس قدر رعایت کرے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا چہرے اور ہاتھوں کو پوشیدہ نہ رکھنے سے متعلق چھوٹ کو جو ضرورت کے تحت آسانی کے لیے دی گئی ہے قاعدے کلیے کو فراموش کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اب آگے لکھا ہے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پر پردے سے متعلق سورہ نور کی وہی آیتیں نازل ہوئی تھیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ سورہ احزاب کی بھی چند آیتیں ہیں جنہیں اس موضوع کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان آیتوں میں سے کچھ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں اور کچھ پاک دامنی اور پرہیزگاری سے متعلق ہے۔ پیج نمبر 105۔ پہلے ہم ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جو ازواج رسول سے متعلق ہیں۔ اچھا، اب یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، پس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو کسی سے نرم لہجے میں چبا چبا کر گفتگو نہ کرو جس سے بیمار دل افراد لالچ میں پڑ جائیں، بس شائستگی کے ساتھ صاف صاف گفتگو کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت کے دور کی طرح خود نمائی اور خود آرائی کے لیے باہر نہ نکلا کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ احزاب آیات نمبر 32 اور 33 ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے اس حکم سے امہات المومنین کو گھر میں مقید رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران اپنی ازواج کو بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور باہر نکلنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ عورت خود نمائی کی غرض سے گھر سے باہر نہ نکلے۔ خاص طور پر ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذمہ داری کی زیادہ شدید تاکید کی گئی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے سورہ احزاب کی میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 53 کہ بے پرواہ عرب مسلمان کسی بات کا خیال کیے بغیر بے دھڑک رسول اللہ اچھا یہ میں سورہ احزاب کی آیت نمبر جو 53 ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم ان ذالکم کانا عند اللہ عظیما، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 لکھا ہے۔ بے پرواہ عرب مسلمان کسی بات کا خیال کیے بغیر بے دھڑک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمروں میں گھس جایا کرتے تھے جہاں آپ کی ازواج بھی تشریف رکھتی تھیں۔ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان لانے والوں، اولاً بلا اطلاع اور بلا اجازت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، اور اگر وہ تمہیں دعوت پر بلائیں تو ایسے وقت نہ آؤ کہ کھانا ملنے کے منتظر رہو، بلکہ عین وقت پر آؤ اور جیسے ہی کھانا کھا چکو فوراً رخصت ہو جاؤ اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کیونکہ یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زحمت کا باعث بنتی ہیں۔ انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ تمہیں چلے جانے کو کہیں، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اور ثانیاً جب تم ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لینا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہوئے بغیر پس پردہ رہ کر ان سے طلب کرو، یہ طریقہ تمہارے اور ان کے قلوب کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 106 پہ کہ لیے بہتر ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی ازواج سے ان کے بعد نکاح کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے۔ یہ آیت نمبر 53 کا ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس آیت میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ متقدمین نے جہاں کہیں بھی حجاب پر گفتگو کی ہے اس سے ان کی مراد یہی آیت رہی ہے۔ اس آیت میں موجود حجاب کا حکم پردے کے اس حکم سے مختلف ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس آیت میں دوسروں کے گھروں میں داخلے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس کے مطابق مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے کمروں میں داخل ہوں، بلکہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو تو انہیں چاہیے کہ پس پردہ کھڑے ہو کر اسے طلب کریں۔ اس مسئلے کا پردے کی بحث سے کوئی ربط نہیں ہے،
کہ جسے اصطلاح فقہ میں حجاب نہیں بلکہ سطر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب لکھا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن کا جملہ سورہ نور کی 31ویں آیت وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ کی طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرد اور عورت جس قدر زیادہ ستر پوشی اور پردے کا خیال رکھیں اور آپس کے میل جول سے اجتناب کریں، اسی قدر تقوی اور پاکیزگی سے قریب ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے، ان رخصتوں اور رعایتوں اور سہولتوں کو جو مذہب نے ضرورتاً ہمیں دی ہیں، ستر پوشی، پردے اور ترک نظر سے بے توجہی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، اب سامعین اگلا ہے ہیڈنگ ہے تحفظ عصمت۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے قریب کر لیا کریں، یہ عمل ان کی شناخت نیز ان کے اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے، اور خداوند عالم تو بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 107 پر۔ لکھا ہے اگر منافق، بے ایمان اور شریر فسادی اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان پر آپ کو مسلط کر دیں گے، پھر وہ بہت کم مدت تک آپ کے ہمسایہ رہیں گے۔ پھر لکھا ہے اس آیت میں دو باتوں پر توجہ ضروری ہے، ایک یہ کہ جلباب جیم لام بے الف بے کیا ہے اور اسے قریب کر لینے کا کیا مطلب ہے، دوسرے یہ کہ اس حکم کی علت اور فائدے کے عنوان سے جو بات کہی گئی ہے کہ یہ بات شناخت اور اذیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے سامعین۔ پھر لکھا ہے پہلی بات اس باب میں کہ جلباب کس قسم کے لباس کو کہا جاتا ہے، تو مفسرین اور لغت کے ماہرین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اس بارے میں صحیح مفہوم کا تعین بہت مشکل ہے۔ پھر لکھا ہے صاحب المنجد لکھتے ہیں کہ القمیص او الثوب الواسع یعنی جلباب کشادہ لباس یا پیرہن ہے۔ پھر لکھا ہے راغب اصفہانی کی مفردات القرآن میں، جو قرآن مجید کی شرح لغات سے متعلق بڑی معتبر اور مؤثر کتاب ہے، لکھا ہے کہ الجلابیت القمیص والخمر یعنی قمیص اور اوڑھنی۔ قاموس کی عبارت یہ ہے کہ والجلابو کا سرادابا و سامعین کچھ بعض دفعہ زیر پیش جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھوں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جلباب قمیص کو اور ایک بڑے کشادہ کپڑے کو کہتے ہیں جو چادر سے چھوٹا اور خود چادر کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے عورت اپنی پوشاک ڈھانپتی ہے یا پھر اوڑھنی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یعنی جلباب اوڑھنی سے بڑا اور عبا سے چھوٹا ایک لباس ہے جس سے عورت اپنا سر اور سینہ ڈھانپتی ہے۔ پھر تفسیر کشاف کی عبارت میں اس مفہوم سے قریب ہے، تفسیر کشاف کی عبارت بھی اس مفہوم سے قریب ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں جہاں اس لفظ کے معنی بتائے گئے ہیں وہاں لکھا ہے کہ جلباب سر کی اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے خواتین گھر سے نکلتے وقت اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپتی ہیں۔ ہم آ گئے پیج نمبر 108 پر۔ لکھا ہے لیکن آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ عورت جو چوغا پہنتی ہے اور جس سے اپنا گریبان چھپاتی ہے وہ جلباب ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور کہا گیا کہ جلباب سے مراد اوڑھنی ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ آزاد عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے سر اور پیشانیوں کو ڈھانپ لیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، مفسروں کی آراء سے جلباب کا مفہوم چنداں واضح نہیں، اور جو بات صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جلباب میں ہر قسم کا کشادہ لباس شامل ہے، لیکن غالباً یہ لفظ سر کی ان چادروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اوڑھنیوں سے بڑی اور ردا سے چھوٹی ہوتی تھیں۔ ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں دو طرح کی چادروں کا رواج رہا ہے، ایک چھوٹی چادریں جو گھر میں استعمال ہوتی تھیں جنہیں خمار اور مقنا کہا جاتا تھا، اور دوسری بڑی چادریں جنہیں جلباب کہا جاتا تھا اور جو باہر کے استعمال کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ یہ مفہوم ان روایتوں سے بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں لفظ جلباب اتارنا جائز ہے۔ ان کے بالوں پر نگاہ
دوبارہ پڑھتی ہوں. جلباب آیا ہے جیسے عبید اللہ. ہاں یہ مفہوم ان روایتوں سے بھی مطابقت رکھتا ہے جن میں لفظ جلباب آیا ہے، جیسے عبید اللہ حلبی کی روایت جسے ہم سورہ نور کی 61ویں آیت کی تفسیر میں نقل کر چکے ہیں، جس کا مضمون یہ تھا کہ سن رسیدہ عورتوں کے لیے خمار اور جلباب اتارنا جائز ہے، ان کے بالوں پر نگاہ پڑنے میں کوئی حرج نہیں. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے سر کے بال چھپائے جاتے ہیں. اسی طرح اس آیت کے متعلق کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522 کی دیگر روایتوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب عورت سن رسیدہ ہو جائے تو اس کے لیے ترک چادر جائز ہے. تو سامعین اب ہم اپنی جو ریڈنگ ہے اس کو یہاں پر یعنی کہ پیج 108 پر روک رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ریکارڈنگ میں چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.